अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सदर ममलिकत को एक और खत, और इस मरतबा खत लिखा है एक साबिक वजीर मुराद सईद ने। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, ये इसहाक साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट का खतरा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की इमेजिनेशन में है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। पुलिस, अदलिया, तालीम जो करप्शन में सरे फहरिस्त है, ये हम नहीं कह रहे, ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ऐसा है। इस ममलिकत खुदादात में आगाज करते हैं। आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुरीद ने सदर ममलिकत को सिक्योरिटी खदशात पर एक खत लिखा है। ये खत से मैं इसलिए आगाज कर रही हूं क्योंकि 12 जुलाई को अरशद शरीफ सीनियर सहाफी ARY से वाबस्ता थे, उन्होंने भी एक खत लिखा था सदर ममलिकत को, और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। इसीलिए अब इन हालात में ये जो खत लिखे जा रहे हैं सदर ममलिकत को, एटलीस्ट मैं पर्सनली उनको जरूर सीरियसली लूंगी कि भाई उससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई गैर मवाफिक उसके नताइज हों, पहले ही इस किसी की बात को सुन लिया जाना चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है। मुराद सईद साहब लिखते हैं कि खत में मशकूक अफराद की जानिब से ताक़ुब, धमकियों, जिंदगी को लाक खतरात की तफसीलात दर्ज हैं। मेरा ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरा अल्लाह पर कामिल ईमान है, मौत से डरता नहीं, हक बात कहता रहूंगा। मुराद सईद ने सदर ममलिकत से मामले पर नोटिस और जरूरी एक्शन लेने की इस्तदा भी कर दी है। मुराद अपने खत में लिखते हैं कि 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा, किसी ने नोटिस लिया, ना ही अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से लिया गया। नतीजतन पाकिस्तान मुहिब वतन शहरी और काबिल तहकीकाती सहाफी से महरूम हुआ। मरकज में तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के बाद मुझ पर झूठे मुकदमात बन रहे हैं। जुलाई में मालाकंड में बदअमनी ने सर उठाया तो बर वक्त इक़दामात की निशानदही की। इसके बाद मेरे खानदान को डराने धमकाने के सिलसिले का आगाज हुआ। मुझे फैमिली को कहीं और मुंतकिल करने का कहा गया। अगस्त से अब तक मुझे जान से मारने की कई बार मंसूबाबंदी की गई। मुझे न सिर्फ मुकामी पुलिस ने आगाह किया बल्कि दीर बाजोड़ का दौरा न करने का कहा गया। भेस बदलकर मशकूक अफराद मेरे ताक़ुब में रहे, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की। 18 अगस्त की रात को 2 बजे कुछ मुसल्ला लोग आए, मालूम नहीं कौन थे। मदद के लिए दोस्तों को बुलाया, जिनके आने पर वो फरार हो गए। मुकदमे के इंदराज की दरखास्त थी मगर दर्ज न किया गया। पुलिस ने डायरी नंबर के इजरा के साथ दरखास्त दायर करने से भी इनकार कर दिया। उनका जवाब सादा सा था कि अहकामात हैं और कुछ नहीं कर सकते। रेड जोन के कैमरों की रिकॉर्डिंग तक रसाई की दरखास्त भी मंजूर न की गई। मुझे हुक्काम की जानिब से बार बार बताया गया कि मेरी जान को खतरा है। हुकूमती मशीनरी उनकी मुआवनत करती नजर आ रही है जो जान के दरपे है। ये मुराद सईद ने इल्जाम लगाया है। जनाब सदर, आप सरबराह रियासत हैं। उम्मीद करता हूं अरशद शरीफ के खत के बाद बढ़ती गई गफलत नहीं दोहराई जाएगी। जहां साबिक वजीर आजम पर हमले की FIR ना हो सके, वहां इंसाफ की उम्मीद मुश्किल है। दरपेश खतरात रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। मुझे इतना बताया जाए कि ये लोग कौन हैं। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ लतीफ खोसा साहब मौजूद है, साबिक गवर्नर पंजाब और रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, एडिटर हैं आजम स्वाति साहब, और ये उनके जो साथी हैं ये खाली PTI वाले नजर आ रहे हैं। हमारा ख्याल था कि भाई बाकी लोग भी आवाज उठाएंगे। आज ये वक्त स्वाति साहब पे बदलते हुए टाइम देर नहीं लगती। सर, ये बड़ा दिन हो गए आजम स्वाति साहब के वेयर अबाउट्स के हवाले से जो केसेस हैं, आप तो कानूनी माहिर हैं, ये क्या मामला है? देखें मारिया, ये बहुत ही अफसोसनाक है और जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये न सिर्फ इंसानी जो हकूक हैं उनकी बहुत शदीद खिलाफ वर्जी है, बल्कि कानून और आइन की भी ये पामाली हो रही है। देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर 7 जजेस ने, लार्जर बेंच ने सोगरा बीबी के केस में जो है फैसला दिया कि एक वकूए के बारे में सिर्फ एक ही FIR हो सकती है और कोई मुखालिफ भी नहीं करवा सकता, कोई मुतहारिब भी नहीं करवा सकता। सिर्फ एक FIR होगी और दूसरी कोई FIR नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ही वकूए के बारे में सारे पाकिस्तान में FIR दर्ज हुई है। तो सर, और फिर देखें कितनी शर्मनाक बात है कि यहाँ से जब होती है ये इस्लामाबाद से उनकी बेल होती है तो कोयटा में ले जाया जाता है, और कोयटा में जब अदालत न सिर्फ ये कि हाई कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ और कोई केस नहीं दर्ज किया जाएगा वहां, और मुखलसी होती है तो वहां से सिंध की पुलिस आती है, लेके चली जाती है। पता नहीं जहाज में आए। मैं हैरान हूं कि यहाँ तो एक
छकड़ा गाड़ी भी नहीं मिलती है, पुलिस वालों के पास होती है, वो भी मांगे तांगे की गाड़ियां लेके, या कोई वैगन होती है और जीप होती है, जहाज में जो है सिंध ले जाया जाता है। और अब ऐसे मैजिस्ट्रेट साहिबान जो है जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं, और मुझे हैरत हो रही है अपनी ऐवान बाला पर। मैं खुद सेनेटर रहा हूं 2 टर्म्स में, मुझे भी उठा के ले गई थी पुलिस एक दफा। मैंने तो प्रिविलेज मोशन मूव की थी और पुलिस वालों के खिलाफ मैंने पर्चे दर्ज करवाए थे, उनकी प्रमोशंस को रुकवाया था, और इतनी पावरफुल हमारी जो है प्रिविलेज कमेटी अभी है। क्या प्रॉब्लम है खोसा साहब, बिकॉज ये 2-3 हफ्तों से हो रहा है। अच्छा, सिंध के अंदर आपने प्रिंसिपली, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आप एटलीस्ट आके मानते हैं कि भाई जो काम गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। सर, सिंध के अंदर जब ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, क्या वहां पे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत वैसे ही बेबस है? जैसे पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब FIR नहीं करा सकते, या खान साहब FIR नहीं करा सकते, सिंध के अंदर एक सेनेटर आता है, उसके खिलाफ FIR हो भी जाती है। वहां पे या तो दो ही बातें, या तो आप बेबस है सर, या तो फिर आप सहूलतकार हैं। देखिए, ये अदलिया और ये जो वो है, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात को तस्लीम करते हुए कि यहाँ अगर आप किसी हसास इदारे की कोई बात करते हैं तो फिर ना वहाँ पुलिस आपका साथ देती है, ना अदलिया बदकिस्मती से जो है जिस तरह से उसको शटल किया जा रहा है। लेकिन मुझे तो ये हैरत हो रही है चेयरमैन सेनेट पर कि उसने क्यों कर जो है उसके जो वारंट वो नहीं निकाले, समन क्यों नहीं किया, जबकि इतनी स्ट्रांग बॉडी है ऐवान बाला की, सेनेट की, और चेयरमैन ये बिला तशखीस और तमीज हमेशा चेयरमैन हो, स्पीकर हो नेशनल असेंबली का, वो उनको तलब करते हैं जब भी इजलास होता है, और वो गार्डियन है चेयरमैन जो है इनकी प्रोटेक्ट करने का। मुझे जब सेनेट में कोई होता था तो हमारे मुखालिफ ग्रुप के जो चेयरमैन होते थे वो आकर जाती तौर पर करते थे। तो यहाँ पता नहीं क्यों क्यों पीपल्स पार्टी क्यों इतनी वोकल नहीं है सर? बिकॉज आप जैसे कहते हैं ना, प्रिंसिपली ये गलत काम है। बिलावल भुट्टो साहब तो HR कमेटी के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं गालिबन कौमी असेंबली में, सेनेट में तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब थे। सो पीपल्स पार्टी तो जो है इस हवाले से हमने देखा है कि जी वो स्ट्रॉन्ग स्टांस एटलीस्ट विफाक में जरूर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की खामोशी बड़ी माने खेज है खोसा साहब। नहीं, देखें, ये तो चूंकि वो मेंबर कौमी असेंबली नहीं है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वहां तो प्रिविलेज मोशन जाहिर है कोई भी मूव नहीं कर सकता है। ये चूंकि वो ऐवान बाला सेनेट के मेंबर हैं, ये सेनेट ही की जो है सर वहां शरी रहमान को कह दें, किसी और सेनेटर को कह दें, सर हो जाएगा मूव प्रिविलेज मोशन में। मुझे तो मेरे ख्याल में तो वो ह्यूमन राइट्स की बहुत दाई हैं, माइनॉरिटीज की भी बहुत ज्यादा वो करती हैं। मुझे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं तवक्को करता हूं कि वो जरूर इस बात पे यगानगत का इजहार करेंगे। देखें, आज सवाती के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, किसी और जमात के सेनेटर के साथ हो सकता है। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सर, और जब भी मैं ऐवान में देखती हूँ PTA वाले अकेला खड़े, और टू बी ऑनेस्ट के ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए PTA वालों के मुंह से भी इतनी जचती नहीं है। ये मैं ये नहीं करी कि जी वो उनके दौर के अंदर भी ज्यादतियां हुई, शिकायत, मैं इस बात को एडमिट करते हुए आगे बढ़ूंगी कि भाई ये PTA वाले अगर आज यहां अकेले हैं, अच्छा होता कि भाई एटलीस्ट अपने इस ऐवान की सैंक्टिटी के लिए बाकी लोग उनके साथ होते। सियासी इख्तिलाफ सर चलता रहता है और चलता रहेगा, बाद में सियासतदान आपस में स्कोर सेटल करते रहते हैं और करते रहेंगे सर हमेशा से। देखें मारिया, बिल्कुल कोई भी जमात हो, मेरा इससे सरोकार नहीं है। मोहसिन बेग का मैं वकील रहा हूं, मुझे पता है मोहसिन बेग को इस्लामाबाद में किस अंदाज से जो है उसको रफ अप किया गया। FIA ने लाहौर पर्चा दर्ज किया एक ही दिन में, कराची में पर्चा दर्ज किया, इस्लामाबाद में पर्चा दर्ज किया। उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी मैं, चूंकि मैं उसका वकील हूं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मोहतरम इमरान खान, इसलिए सर आप लोग ये कहकर आए थे कि हम हालात बेहतर करने आए हैं, वो चीजें नहीं हो, लेकिन ये तो उससे बढ़ के एक सेनेटर को पूरे मुल्क में अदालतों में फिराया जा रहा है। जैसे कि लगता ऐसे है कि ये बात यही नहीं रुकेगी। मतलब अदालतों से रिलीफ के बावजूद एक नई FIR अब सिंध में हुई। मुझे ताज्जुब हुआ कि सिंध के अंदर नई FIR हो गई, इसलिए हम आपसे गिला कर रहे हैं कि आपने कुछ किया भी नहीं, पीपल्स पार्टी ने। नहीं, सिंध की हाईकोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और उन्होंने कहा है कोई और FIR दर्ज नहीं की जाएगी, और साथ ही उन्होंने
فہرست بھی منگوا لی ہے کیسز کی، اور مجھے یقین ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے انہیں بھی مخلصی دے گی جس طرح باقی ہائی کورٹس نے بلوچستان نے اور اسلام آباد نے دی ہے، سندھ ہائی کورٹ بھی دے گی۔ اتنی بھی عدالتیں ابھی بے بس اور لاغر نہیں ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ دیکھیں جب آپ بابیلا کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بھی ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ خدا را ہم سب کو مل کر جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، دھرتی سے محبت کرنی چاہیے، اپنی ذات کو اور اس سے بالا تر ہو کر۔ ارے بھائی تنقید اگر آپ پر نہیں ہوگی، تنقید ہی سے جو ہے جنم لیتی ہے ایک اچھی نہج نکلتی ہے، اچھی سوچ نکلتی ہے، اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کو بڑا حوصلہ کرنا چاہیے اور تدبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ کو برداشت کرنی چاہیے۔ یہاں ہمارے یہاں قوت برداشت ہے ہی نہیں، بدقسمتی سے ہم اس طرح سے الجھتے ہیں۔ سر اگر کوئی اعتراض بھی ہے تو قانون کا رستہ ہے، جب یہاں پہ قانون بار بار اس کو پروسیس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے اور بڑا ویزیبلی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں جتنی تشویش ہونی چاہیے وانے بالا کو اتنی نظر آتی نہیں ہے۔ ایک اور خط ہے آج سر مراد سعید صاحب نے لکھا صدر مملکت کو، وہ کہتے ہیں مجھے سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ یہ ویسے بڑی بات ہے، پچھلے 7-8 ماہ میں پہلے ارشد صاحب خط لکھتے ہیں صدر کو، ابھی مراد سعید صاحب خط لکھ رہے ہیں۔ اگین یہ آپ کی ہی پولیٹیکل برادری کے ایک ممبر ہیں، ان سے آپ ڈس اگریمنٹ کریں، 100 بار ڈس اگریمنٹ کریں، ان کے نظریے کو مانیں نہ مانیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو مانیں یا نہ مانیں سر، لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرے۔ اور مراد سعید صاحب تو سابق وزیر رہ چکے ہیں، ان کو صدر کو خط لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے 7-8 ماہ میں؟ نہیں ماریا، بالکل میں نے دیکھا ہے 12 جولائی کو ارشد کے بھی حوالہ دیا اس نے کہ ارشد شریف نے 12 جولائی کو آپ کو خط لکھا تھا اور اس پہ بھی کوئی ایکشن نہ ہوا، حالانکہ اس نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی ارشد شریف نے لکھا تھا اور بدقسمتی سے اس میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی، تو بالآخر جو ہے ان کا جو خدشات تھے وہ اپنی جان سے گئے اور شہید کر دیا گیا انہیں۔ اور آج تک جس طرح اس طرح کے کیسز میں ہوتا ہے ایک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے بھی بدقسمتی سے کچھ نکلے گا، لیکن حالانکہ ہونا تو چاہیے کہ کوئی بھی جرم جو ہے وہ بغیر سزا جزا کے نہیں اس کا اور کیفر کردار تک پہنچنا ہی چاہیے۔ اور یہاں میں مراد سعید کے ساتھ تمام تر اختلافات کے باوجود وہ بھی لاؤڈ ماؤتھ ہیں، بہت زیادہ باتیں کر جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو تند و تیز بہت زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ ان کی فرمودات جو ہیں وہ بھی ذرا تدبر اور حوصلہ اور ٹھہراؤ رکھیں، اپنی طبیعت میں لے کر آئیں۔ دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے گالی گلوچ دینے سے سیاست کا آلودہ ہوتا ہے سارا ماحول۔ ٹھیک بات ہے سر، لیکن یہ جو وہ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں سر، بالکل ٹھیک بات ہے، میں آپ سے اگریمنٹ کرتی ہوں کہ بات شائستگی میں ہونی چاہیے، بات لاجک پہ ہونی چاہیے، بات نظریات پہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں جو اپنے خط میں لکھ رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کے خاندان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ سر یہ بڑا واضح چارج شیٹ ہے سر، جو ایک سابق وزیر۔ ماریا بات سنو ذرا، لے کے آئے نا، کھل کے بات کریں، میں خود وکالت کرنے کو تیار ہوں، آئیں لے کے آئیں، شباہت بتائیں کون سے فون آئے ہیں، کس نمبر سے آئے ہیں، ہم سارا لکھ کر نالش کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو آپ نے صرف سیاسی ہی ایک دکان چمکانے کے لیے لکھ دینا ہے اور ابہام میں رکھنا ہے، ہر چیز کو گول مول کر کے رکھ دینا ہے اور ہمدردی کریٹ کرنی ہے، پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن آئے نا، لکھیں۔ میں کہتا ہوں جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ سر وہ اصل میں اس خط کو ہم اس لیے سیریس لے رہے ہیں کیونکہ ارشد نے جب خط لکھا تو اس وقت بھی ایسی بات کی گئی کہ یہ ایک طریقے سے اٹینشن سیکنگ ٹیکٹک ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے، اسی لیے مراد کے اس لیٹر کو نہ صرف میں پڑھ رہے ہیں بلکہ سیریسلی میں پڑھ رہی ہوں۔ جی ماریا، میں ارشد شریف کا بھی میں بالکل پوری اس کی تن دھن من سے ہمدردی بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہیں جی چند شر پسند عناصر نے میرے خلاف یہ سازش کر رکھی ہے، تو چند شر پسند عناصر کا کیا مطلب ہے اور کون اس پر عدالت نوٹس لے گی یا کون سا صدر نوٹس لے گا؟ تو یہ اگر دیکھیں، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی اس کا منطقی نتیجہ نکلے تو پھر خدا را آئیے
سر اس پہ بالکل ٹھیک بات ہے سر، وہ لکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بطور حکومت وقت سر آپ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، ایک خون بہ چکا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہو، اس لیے پروبیبلی دا اونرس از سر، اونرس از آن دا گورنمنٹ سر، اونرس ریاست پہ ہے سر اس مرتبہ۔ ماریا پاگل پنے کی ہم انتہا پہ چلے گئے ہیں، یہ قوم اس وقت جو ہے آپ کے گلی گلی میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے منافرت پھیل چکی ہے، ہم نے ایک فکری انتشار بھی پیدا کر دیا ہے اور ہم نے جو ہے قوت برداشت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے خطوں پر جائیں تو سارے ہی خط لکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے پہلے بہت زیادہ خط کے نتائج سر ہمارے سامنے ہیں سر، پہلے خط کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، دوسرا خط اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو سیریسلی لے لیں سر کہ خدا نہ خواستہ اس کے نتائج بھی وہ ہوں۔ ماریا بالکل میں کہتا ہوں آئیں، میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو تفصیلاً عدالت میں لے کے جانا ہے۔ آپ اپنے فون کا، آپ اپنے اگر کوئی جو بھی لیپ ٹاپ ہے، فون ہے آپ کے پاس، جہاں بھی آپ کو جس طریقے سے بھی دھمکی آئی ہے، تاکہ اس کو ایف آئی اے دیکھے، اس کا فورینزک کروایا جائے، اس تک رسائی کی جائے اور ان کو پکڑا جائے، ان سے باز پرس کی جائے، اور پھر اس کا جو ہے پورا آپ ایک دیکھیں نا، تفتیش تو کریں گے نا، تفتیش ہونی چاہیے سر، مجھے کوئی جان کو خطرہ بالکل کرنی چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں اس طرح کے خطوں پہ کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک روٹین کا خط ہے، آپ نے بھیج دیا، آپ نے ایک خط جو ہے پریزیڈنٹ کو بھیج دیا، اگر آپ حتمی اس کو منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آئیے ایک کمپلینٹ بناتے ہیں، اس میں آپ اپنا فون نمبر بھی دیجئے گا، جہاں سے فون آیا ہے اس کا بھی نمبر دیجئے گا، یہ ایف آئی اے کو کمپلینٹ کیجئے گا، اس میں ایف آئی اے ٹریک ڈاؤن کرے گی، آپ کے سائبر کرائمز میں بھی آتا ہے یہ، آپ کا تمام جو ہے وہاں تک پہنچائی رسائی ہوتی ہے، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں دیکھیں اس نے کمپلینٹ بھی کی ہے اور سارے خد و خال بھی دیے ہیں، سارے شواہد بھی دیے ہیں، اور پھر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم لوگ اپنے حقوق کو ذرا سمجھیں بھی صحیح، اور پھر ہم ان کو اسی سمت میں جو قانون جس چیز کا متقاضی ہے ہم اس پر لے کر جائیں، پھر اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے تو بالکل ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے تو تمام شواہد بھی لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوئی اور ان کا استحصال کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ لطیف کوسہ صاحب۔ میں مراد سعید کے ساتھ ہوں، میں پوری طرح اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اور کسی کو بھی اس طرح کی خدشہ ہو یا کسی پر بھی اس قسم کی دھمکی آئے، یہ ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کے ماورا ہے، رائٹ آف لائف جو ہے آرٹیکل 9 میں۔ بالکل کوسہ صاحب، گزشتہ 7-8 ماہ سے یہ جو ایک خوف و ہراس کی فضا ہے سر، یہ بہت تشویشناک ہے، ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی جب وفاق کے اندر حکومت میں ہو، ہمیں اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ بہت شکریہ لطیف کوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ دیوالیہ یا ڈیفالٹ جیسے الفاظ بہت ہی زیادہ ذمہ داری سے استعمال کرنے چاہیے، خاص طور پہ اگر آپ ایک سینئر پارٹی لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر ہوں۔ پاکستان کے اندر سیاست کے اپنے قبلہ کو درست کرنے کے لیے بڑے کیجولی ہم کبھی کبھی ایسے الفاظ فلوٹ کر دیتے ہیں مین نیریٹو کے اندر، جس سے اصل میں جو ہے نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ دیوالیہ یا ڈیفالٹ بھی ایسا ہی ایک لفظ ہے۔ پاکستان میں اکانومی کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو بڑے کیجولی یہ بات کر دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ جی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ دیوالیہ کا جب انہوں نے بات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم سے بہت زیادہ لوگ اس لفظ کے بعد انٹرسٹڈ ہو گئے اور اکانومسٹ سے گفتگو کرنا شروع کر دی کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے۔ مختلف انٹرویوز میں سوال پوچھا بھی جاتا رہا، جب صدر مملکت سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ شوکت ترین صاحب جو کہ خان صاحب کی اپنی کیبنٹ کے اندر تھے وہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف صاحب تو یہ کہیں گے ہی کہ ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا، کیونکہ انڈر ہز واچ وہ یہ ہونا ان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سو خان صاحب کے اس کہنے کے بعد جو اس دیوالیہ ہونے سے متعلق جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا موقف رہا ہے، ذرا یہ سنیں۔ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف۔ جو میں نے پیشن گوئی کی تھی 1 جون میں، اگر میرا انٹرویو دیکھ لیں، بالکل ادھر وہ لے کے گئے، ڈیفالٹ کی طرف لے گئے۔ ہم اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ میں اس بات سے تو ضرور اتفاق کرتا ہوں
کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. دیوالیہ والا ڈیفالٹ والا جو ہے نا یہ ایک بز ورڈ بن گیا ہے. پاکستان جیسے ملک جو ہوتے ہیں وہ دیوالیہ ہوتے نہیں ہیں. ہم سری لنکا نہیں ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. مفتاح اسماعیل صاحب آن ریکارڈ ایک مضمون لکھ چکے ہیں. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب اس کے بعد بڑے ایکٹیولی مختلف ٹیلی ویژن شوز پہ گئے، پریس کانفرنسز کی اور وہ جو تاثر تھا اس کو زائل کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ نہ موجودہ حکومت کے اوپر کسی کو اعتبار ہے، نہ کوئی ان سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ سرمایہ کاری ہوگی. ہینس وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مردہ گھوڑا ہے اس وقت حکومت، اس کو کتنا پمپ کیا جائے گا. ذرا یہ سنیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا فارمولا ہے؟ یہ کیا کریں گے؟ 88% پاکستان کے سرمایہ کار کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس پہ اعتماد نہیں ہے. 100% باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس اکانومی پہ اعتماد نہیں ہے. تو ان کے اوپر کیا کریں گے ہم؟ اس گھوڑے کے اندر کتنا پمپ بھرے گے؟ وہ تو مر چکا ہے گھوڑا. یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج آپ کو ہم بتائیں کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ اکانومی کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی، ساتھ ان کے ساتھ ایکسپرٹس بھی تھے. پہلی مرتبہ ہم بڑی غور سے سن رہے تھے کہ آج وہ ڈیفالٹ یا دیوالیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سو نہیں کیا انہوں نے لفظ استعمال. اور جب پی ٹی آئی والوں سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اب ذرا تھوڑا سا کیئرفلی جو ہے اس لفظ کا استعمال کوشش کی جائے گی کہ اس کو اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر. اور آج وہ ریسٹرینٹ عمران خان صاحب نے شو بھی کیا ہے. السلام علیکم شبر صاحب، یہ فارمولا کیا ہے اس وقت؟ عمران خان صاحب پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھائی ڈیفالٹ رسک ہے. یعنی آپ کا مجھے پتا ہے پوزیشن یہ کہ ٹیکنیکلی کچھ چیزوں کے اندر بہت زیادہ ہائی رسک ہے، لیکن اوور آل سر صدر پاکستان، وزیر اعظم اور شوکت ترین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب تو کہیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ڈیفالٹ ہونے ہم جا رہے ہیں. لیکن حقیقت کہاں ہے اس پورے بیانیے کے بیچ میں؟ دیکھیں، میں ماریا عام آدمی کے لیے آج کلیئر کر دیتا ہوں، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. 3 الفاظ ہیں جو اس سارے کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک لفظ ہے دیوالیہ، ایک لفظ ہے ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ، ریاستی قرضے کا ڈیفالٹ، ریاستی قرضے میں ڈیفالٹ، اور ایک ہوتا ہے کرنسی کا ڈیفالٹ، امپورٹ ایکسپورٹ کی کرنسی کا ڈیفالٹ. دیوالیہ اس سچویشن کو کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے قرض کو، کسی آدمی کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہو کہ وہ اپنے قرض ادا کر سکے. اس کو ہماری اکاؤنٹنگ ٹرم میں، اکنامک ٹرم میں دیوالیہ بولتے ہیں، کہ وہ اپنے موجودہ قرض کو اپنی آمدنی سے ادا نہیں کر سکے. تو پاکستان لوکل کرنسی میں بھی اور فورن کرنسی میں بھی دیوالیہ ہے. پاکستان کی جو لوکل کرنسی کی آمدنی ہے اور جو اس کے اخراجات ہیں، اس کی بنیاد پر پاکستان اپنا لوکل کرنسی کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا آج کی پروڈکشن میں. سملرلی جو پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہے اس میں جو کنٹینیوس نیگیٹو آ رہا ہے، تو پاکستان کبھی بھی اپنے بیرونی قرضے ادا نہیں کر سکتا. وہ اگلے قرضے لے کر اگلے قرضے دے گا. تو دیوالیہ پاکستان آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے. اور یہ بات میں نے 16 دسمبر 2021 کو پبلکلی افضل یونیورسٹی میں کہی تھی کہ پاکستان ایک بینکرپٹ کنٹری کی طرف چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات دیوالیہ کی. مگر ملک دیوالیہ نہیں ہوتے کیونکہ دنیا کے ملک ان کو قرض دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ وہ اپنے قرض ادا نہیں کر سکیں. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کے بارے میں تقریباً یہ بات سیٹلڈ ہے کہ یہ ملک آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے قرضے پے نہیں کر سکے گا اپنی آمدن سے. تو پھر بھی بیرونی ممالک اس کو قرضے دیتے رہے ہیں، اس لیے ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ میں نہیں گیا ہے اور آج بھی نہیں گیا ہے. مگر جو 2023 کی ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ کی پوزیشن ہے اور جو آج کی پوزیشن ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ابھی ہمارے پوزیشن نہیں ہے. تو میرے حساب سے ہمارے پاس اگلے 6 مہینے میں اپنے قرض دینے کا
قرض کو رول اوور کرنے کا پیسہ نہیں ہے، اور اگر وہ پیسہ نہیں ہوا تو چاہے یہ جو مرضی کہتے رہے ملک ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جبر صاحب یہ مجھے بالکل یہ بڑی ایک منٹ رک جاؤ آگے سے بول رہا. تیسری پوزیشن وہ ہوتی ہے جب آپ کا درآمد کنندگان کو را مٹیریل کے لیے ایلسیاں نہیں کھولیں اور اسٹیٹ بینک اور بینک ان کو ڈالر نہیں دیں تو وہ بھی ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے. جب آپ کے ریمیٹنس آپ ڈیویڈنڈ ریمٹ نہیں کر سکیں، جب آپ ایئر لائن کو پیسے نہیں دے سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں چلے گئے ہیں جس کا آپ اظہار نہیں کرنا چاہتے. تو پاکستان آج ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں ہے، ساورین ڈیٹ ڈیفالٹ میں نہیں ہے. یہ پاکستان کی پوزیشن ہے. اس سے کوئی اکنامسٹ ڈس ایگری نہیں کرے گا، مگر میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میٹر کو سیاست سے الگ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے. اور یہ سارے بندے آج یہ سارا باتیں کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی. جب میں نے 2021 میں کہا تھا کہ آپ کا یہ حشر ہے تو آپ اس وقت تو کوئی آدمی سیریس نہیں تھا نا جی. اور ہمیں آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری کیا حالات ہے. ہم آگے والی بات بھی بڑی چیزیں جانتے ہیں کہ ہمارے آگے آنے والے حالات کیا ہیں، مگر ہم پاکستان کے عام آدمی کی بہتری کے لیے اس کو ایک سرٹن طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو دونوں بیٹھے ہیں یہ دونوں کے بس کا کام نہیں ہے اس کو آگے نکالنا. شبیر صاحب اب آپ نے جس طرح یہ اچھا کیا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایجوکیشنل پارٹ ہے کہ بھائی ہم جو ایک بڑی وائڈ ٹرم ڈیفالٹ کی استعمال کرتے ہیں، یہ جو دیوالیہ یہ ایک بہت براڈر ٹرم ہے. اس کے نیچے ٹیکنیکلی بہت یہ 3 شاخیں آپ نے بتائی ہیں. آج اس کے بعد اب ایٹ لیسٹ وی آر بیٹر ایجوکیٹڈ کہ بھائی کس طرح سے یہ جو دیوالیہ ہے اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں. اب جو اسحاق ڈار صاحب یہ بات کر رہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، یہ کیا یہ جو ان کی امیدیں ہیں ایسپریشنز ہیں، یہ کن چیزوں پہ بیسس ہے کہ کیا یہ پیسے کا اور ارینجمنٹ کر لیں گے اتنے وقت میں جب تک ہم نے یہ واپس کرنی ہے اگلی قسط؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری لون کی جو قسطیں ہیں جو ہمیں امیڈیٹلی پے کرنی ہے اس کے لیے ہم رول اوور لے لیں گے یا ہم لوگوں سے پیسے لے لیں گے یا ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. مگر اگر آپ ان کا انٹرویو شاید آپ نے ہی سنایا تھا جب انہوں نے مفتاح صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مفتاح صاحب $32 بلین کا انتظام کر کے نہیں گئے ہیں، یاد ہے آپ؟ جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا، میں باہر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے لانا چاہتے ہیں. مگر ماریا میں اس پہ آپ سے ایک دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، دوسرا کہتا ہے ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، کوئی کانشیس اپروچ رکھتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے چادر کے مطابق پیر پھیلائیں اور اپنا امپورٹ کا بل کم کریں. یہ دونوں پاکستان یہ منافقت ہو رہی ہے کہ آپ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے جو اس سال اس کو ہم کم کیسے کریں گے، نہیں کر رہے. یہ تو پاکستان کے لیے کوئی پاکستان کے مخلص نہیں ہے نا، اس لیے وہ سیاست کر رہے ہیں نا اس وقت. دیکھیے دونوں پارٹی سیاست کر رہی ہیں، دونوں پارٹی عوام کو حقیقت نہیں بتا رہی. عوام کو یہ بتانی چاہیے کہ بھائی یہ حالات نہیں صحیح ہے، ہم سری لنکا بن سکتے ہیں. یہ بات کسی کا کہنا کہ ہم سری لنکا نہیں بن سکتے، ہم نیوکلیئر پاور ہمارے دوست بتا لیں گے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم سری لنکا بن سکتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی عوام کی اور سیاستدانوں کی بے حسی ہے اس میں شاید کو ایک جھٹکا لگانا ضروری پڑے. یہ بے حس ہو چکے ہیں. سر جھٹکا تو عوام کو لگے گا نا سر کہ نہیں؟ جھٹکا تو لوگوں کو لگے گا نا. نہیں میری بات سنیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ نے عمران خان صاحب کی ساری سن لی کہانی، آپ نے شہباز شریف کی ساری کہانی سن لی، کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم امپورٹ کا بل کیسے کم کریں گے؟ میں آپ کو 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بازاروں کو بند کریں، پیٹرول پہ راشننگ کریں، امپورٹ کی جو بلاوری چیزیں ان کو راشننگ کریں. وہ نہیں کر رہے نا، ہم نہیں کر رہے نا. تو پھر اگر یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2023 میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. آج کریک ڈاؤن بھی تو کیا نا، وہ مختلف جو ڈالر ملک سے باہر اسمگل ہو رہا تھا انہوں نے یہ کریک ڈاؤن کیا اس کو روکنے کے لیے. یہ تو ٹھیک قدم ہے نا، کیونکہ فورسفلی کرنا پڑے گا. اتنا اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ حکومت کہے اور وہ ڈالر جو ہے اس کو نہ اسمگل آؤٹ کرے. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں ماریا، آپ پروگرام میں بلائیں ذرا کسی بندے کو، اس سے پوچھیں کہ جو افغانستان سے کول آ رہا ہے، جو کوئلہ آ رہا ہے افغانستان سے، اس کی پیمنٹ کیا روپی میں ہو رہی ہے ڈالر میں ہو رہی ہے؟ اس کی پیمنٹ روپی میں ہو رہی ہے
اور ڈالر آپ کی ڈالر اسمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ کریک ڈاؤن میں 2 بندے پکڑ لیے, یہ غلط باتیں کر رہے ہیں نا, میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل پا رہا نا. 2-4 آپ نے پکڑ لیے, مگر افغانستان کا پورا کول آپ مجھے بتا دیں, پوری ایک LC کھلی ہے افغانستان کی, کیا ہم افغانستان سے LC کھول سکتے ہیں؟ تو جو اتنا بڑا کوئلہ آ رہا ہے افغانستان سے, یہ کیسے اس کے اگینسٹ ہم کیا دے رہے ہیں؟ یا تو ہم کر رہے ہیں یا پھر ہم ڈالر دے رہے ہیں. تو ماریا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صاف بات کرنا نہیں چاہتے, ہم گول باتیں کر رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نہ اپنا روپے کا قرضہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, نہ اپنا ڈالر قرضہ صلاحیت رکھتا ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہمارا ہمیں ریاستی ڈیفالٹ کا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں چانسز ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چانسز ہیں کہ ہمیں, مگر ہماری LCیاں نہیں کھل رہی, ہمارے پاس سے ڈویڈنڈ نہیں گئے ہیں, ہماری ایئر لائنز بند ہو جائیں گی, ہمارے پاس آئل کی شارٹیج ہو جائے گی. یہ باتیں کسی کو پتا ہے؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیفالٹ نہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 20 دن کے بعد اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کچھ چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی, اور پھر ہم کہیں گے کہ ڈیفالٹ ہے یا نہیں ہے. بیکار کی بات ہے نا یہ. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کو آگے کیسے چلانا ہے, اس کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس کے لیے بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سخت فیصلے کرنے ہوں, پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کی بھی ضرورت ہے, جو ابھی تک دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. پروگرام میں یہاں بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو ہوش ربا فگرز سامنے آئے ہیں, جو شفافیت کے حوالے سے کون سا ادارہ کس نمبر پہ کھڑا ہے, بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پولیس, عدلیہ اور تعلیم یہ کرپٹ ترین محکمے ہیں پاکستان میں, اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا سروے ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا جو سالانہ سروے ہے اس میں محکمہ پولیس کو قومی سطح پر سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد سرکاری ٹھیکوں, پھر عدلیہ اور پھر محکمہ تعلیم سمیت دیگر محکموں کا نمبر ہے. آپ کو ہم یاد کرا دیں جی, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پولیس کا محکمہ اول نمبر پہ آیا ہے. پاکستان کا جو محکمہ پولیس ہے, گزشتہ سال جب یہ سروے ہوا تھا تو خدا کے فضل و کرم سے اس وقت بھی کرپشن میں یہ سر فہرست ہی تھا, لیکن اس کے بعد کوئی بہتری کے لیے کاوشیں کی گئیں, کوششیں کی گئیں. اگر کی جاتی تو ایٹ لیسٹ اس سال کے سروے میں وہ ریفلیکٹ ضرور ہوتا. صورتحال جوں کی توں ہے. اگر صوبائی سطح کی ہم بات کریں تو سروے کے مطابق پنجاب میں پولیس کرپشن میں پہلے نمبر پہ ہے. اب ہم صرف پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں, تو پولیس وہاں پہ جو ہے وہ کرپشن میں پہلے نمبر پہ ہے, یہ پنجاب پولیس. ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ کا جو شعبہ ہے, جو ٹھیکوں کا شعبہ ہے, یہ دوسرے نمبر پہ کرپٹ ترین ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ. معذرت کے ساتھ ہی ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کر رہے ہیں, اس لیے یہ ہمارے پاس ایک تھورو رپورٹ ہے جس کی بیسس پہ یہ فائنڈنگز ہیں. سندھ میں محکمہ تعلیم کو سب سے زیادہ کرپٹ, مطلب امیجن کریں ایک ایسا محکمہ جس نے فیوچر کی جو یوتھ ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس کی ذہنی جو ہے آبیاری کرنی ہے, وہ خود اتنا بڑا کرپٹ ہے. کیا تعلیم دی جا رہی ہوگی, کیا وہاں پہ ایجوکیشن کا معاملہ ہوگا. بہرحال سندھ میں محکمہ تعلیم کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلے نمبر کے اوپر ہے. دوسرے نمبر پر جی یہاں پہ پولیس ہے. سو پولیس نے اپنی یہاں پر ٹاپ 3 میں ہونے کی روایت کو برقرار رکھا ہے. تیسرے نمبر پہ سندھ میں بھی کانٹریکٹ اور ٹینڈرنگ کے محکموں کو کرپٹ قرار دیا جا رہا ہے. جی یہ پیٹرن ہے اگر ہم دیکھیں جو مختلف صوبوں کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. خیبر پختونخوا میں بدعنوانی میں عدلیہ کو سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ قرار دیا گیا ہے, جس کے بعد ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ, مطلب یہاں پر بھی ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ پنجاب کے بعد, سندھ کے بعد اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اسی محکمے میں زیادہ کرپشن ہے. تیسرے نمبر پہ محکمہ پولیس ہے. سو محکمہ پولیس ابھی تک تینوں صوبوں کے اندر کرپشن کی جو ٹاپ 3 لسٹ کے اندر موجود ہے. لمحہ فکریہ ہے پولیس کی اپنی ایڈمنسٹریشن, انتظامیہ اور قیادت کے لیے. بلوچستان میں ہم بات کریں تو ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ کرپشن پر پہلے نمبر پر ہے. پولیس یہاں پر دوسرے نمبر پر ہے اور عدلیہ یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے.
سو جی یہ مملکت خداداد کے اندر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا سروے ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں. پولیس، عدلیہ اور تعلیم کے شعبے اور ساتھ ہی جو ٹینڈرنگ اور ٹھیکے کے کام کا محکمہ ہے یہ اس وقت اس میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. یہ اگین ہم نہیں کہہ رہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا سروے کہہ رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.